अब इसका तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है कि ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, मतलब उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। यानी ये एक तरफ से बयान भी है इस बात का, एक हकीकत का बयान है कि अल्लाह ताला ही वाहिद ऐसी ऐसी जात है जिसको माबूद बनाया जा सकता है। बाकी जिसको भी माबूद बनाया जाएगा या लोगों ने बनाया हुआ है, वो सच्चे माबूद नहीं है, वो माबूद बनने के लायक नहीं है। वो गलत फहमी की वजह से शैतान के बहकावे में आके उनको जो है वो माबूद बनाया गया है। और इसका एक मतलब ये भी है कि हमें ये तलकीन भी की जा रही है कि अल्लाह के अलावा हमने किसी और की इबादत नहीं करनी, चाहे वो इबादत रुकू व सुजूद की शक्ल में हो, चाहे वो सदका व खैरात करने की शक्ल में हो, चाहे वो इबादत जो है वो खौफ और रिजा की शक्ल में हो। वो सारी की सारी इबादतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए खास होनी चाहिए, और वो अकेले ही माबूद बरहक हैं। तो ये बात बयान की अल्लाह ताला ने कि ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। और अगली जितनी भी इस आयत की जो है वो का हिस्सा है, उसमें अल्लाह ताला ने इस बात की दलीलें दी हैं कि क्यों वो अकेला ही माबूद बरहक है। तो सबसे पहले फरमाया अल हय्य, वो जिंदा है। जिंदा तो बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला की तरह के जिंदा नहीं है। वो हमेशा से है, हम हमेशा से नहीं है। वो हमेशा रहने वाली जात है, हम हमेशा रहने वाले नहीं है। और भी बेशुमार मतलब फर्क, कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक ने फना होना है। वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, एक अल्लाह की जात बाकी रहने वाली। तो वो ऐसी जिंदा जात है जिस तरह की कोई और नहीं है। तो जब वो अकेले ही हय्य हैं, हमेशा से हमेशा रहने वाले हैं, तो फिर माबूद कोई और कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि इबादत भी फिर सिर्फ उसी की करनी चाहिए। अल कय्यूम, वो कायम रखने वाली जात है, खुद भी कायम रहने वाली जात है और कायम रखने वाली जात भी है। और कायम वही रख सकता है जो खुद बहुत मजबूत हो। तो इस कायनात को किसने कायम रखा हुआ है? हमें किसने कायम रखा हुआ है? अल्लाह ताला की जात है ना। इस कायनात का निजाम किसके हाथ में है? मन युदब्बिरुल अम्र, ये तो मुशरिकीन मक्का को भी पता था कि जमीनों मामलात को कौन चलाता है। फसयक़ूलून अल्लाह, वो कहते थे अल्लाह ताला चलाता है। अम्मन यमलिकु समा वल अबसार, आंखें किसने दी हैं, कान किसने दिए हैं, कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, वो कहते थे अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो कय्यूम अल्लाह ताला की जात है जिसने इस पूरे सिस्टम को कायम रखा हुआ है। इसमें कोई खलल नहीं होता। छोटा सा खलल, ग्रेविटी के अंदर थोड़ा सा खलल पैदा हो जाए तो जमीन का निजाम धर्म बरम हो जाए। तो ये कय्यूम जात है, इस तरह की कय्यूम कोई और जात नहीं है। तो जब कय्यूम वो है, कायनात का निजाम उसी से कायम है, जिसमें हमें रिज़्क भी मिलता है, हमारी सारी जरूरतें भी पूरी होती हैं, हमारी हाजात भी पूरी होती हैं। तो जब कय्यूम वो है, तो फिर माबूद कोई और कैसे हो सकता है कोई? तो ये दूसरी दलील अल्लाह ताला ने दी है अपने वाहिद माबूद बरहक होने की, कि मैं कय्यूम हूं। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, दो दलीलें ये भी दी कि उसको ना तो ऊंग पकड़ती है ना नींद पकड़ती है। ये भी कमजोरी है ना, ऊंग और नींद का आ जाना। इंसान को नींद आई हो ना तो इंसान बेबस हो जाता है नींद के सामने, आंखें खुल नहीं रही होती, उससे चला नहीं जाता। तो ये इंसान की कमजोरी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल इस कमजोरी से पाक साफ है। तो ये इतनी जो अजमत वाली जात है कि जिसको ना नींद आती है ना ऊंग आती है, तो फिर उसके अलावा माबूद बरहक कोई और कैसे हो सकता है? ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। फिर फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीनों आसमान में जो कुछ है वो उसी की मिल्कियत है, उसी उसका मालिक वो है। ये मैं आप और हमारे पास जो कुछ हमारे घरों के अंदर है, जो कुछ बाहर है, जो जमीन के अंदर खजाने हैं, जो जमीन के ऊपर चीजें हैं, जो आसमान के अंदर मखलूकात हैं, आसमान में जो कुछ है, हर चीज की मिल्कियत अल्लाह ताला के पास है। वो अकेला ही मालिक है। वक्ती तौर पे वो किसी को अता कर देता है, लेकिन उसके पास वो चीज अमानत होती है। तो जो हर चीज की मालिक जात है, तो फिर उसके अलावा किसी और को माबूद कैसे बनाया जा सकता है? उसके अलावा किसी और से सजदा के उसके सामने सजदा कैसे किया जा सकता है? उसके अलावा किसी और की इबादत दुआ की शक्ल में कैसे की जा सकती है? दुआ भी इबादत है ना, दुआ हुवल इबादा, दुआ भी इबादत है।
تو اب دعا جب اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو معبود بنا رہے ہیں، جب دعا کسی اور سے کریں گے تو اس کو معبود بنا رہے ہیں، کسی سے بیٹا مانگیں گے تو اس کا مطلب ہم اس کو معبود بنا رہے ہیں۔ تو بیٹوں کا مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی سے رزق مانگیں گے، کسی سے جو ہے وہ گاڑی مانگیں گے کہ مجھے یہ گاڑی مل جائے، فلاں چیز ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، جو بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے حاجت روائی چاہتے ہیں، تو وہ ساری چیزوں کی ملکیت اور مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر اسی سے مانگنا چاہیے نا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پھر چھٹی ایک دلیل یہ بھی دی کہ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی وہ ایسی زبردست طاقت والی، قدرت والی، جلال والی، عظمت والی ذات ہے کہ کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش بھی کر سکے۔ اس سے پہلی جو آیات ہے نا اس آیت الکرسی میں، اس میں یہ اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی بھی اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت ہے کہ ہاں جس کو اللہ اجازت دے دیں گے اس کو سفارش کی اجازت مل جائے گی تو وہ کر سکے گا، ورنہ وہ حدیث بڑی معروف ہے نا کہ قیامت والے دن مخلوق جب بہت تکلیف کی حالت میں ہوگی تو وہ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے اور جا کے یہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش کر دیں کہ ہمارا حساب و کتاب بھی شروع ہو جائے، کم از کم اس تکلیف سے، اس پریشانی سے تو نجات ملے نا۔ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج قریب آ چکا ہوگا، تمازت اور حرارت کی وجہ سے پسینے جو ہے اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے اندر پورے کے پورے انسان ڈوبے ہوئے ہوں گے، بڑی بری حالت میں ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے وہ بے ہوشی میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا جو سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سارے نبی جن جن کے پاس لوگ جائیں گے وہ انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے تمہاری سفارش کرے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جاؤں گا اور کیا کروں گا؟ فرمایا جا کے اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے تو آپ کو دیا جائے گا، تو آپ کو سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ اور پیغمبر علیہ السلام جو ساری کائنات کے سردار ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہ بھی جا کے سجدے میں گریں گے، اجازت طلب کریں گے۔ ہمارے یہاں تو لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں نا، فلاں بھی پکڑ کے بچا لے گا، فلاں بھی پکڑ کے بچا لے گا، فرشتے آئیں گے عذاب دینے کے لیے، یا قبر میں آتے ہیں تو وہ جناب ایسے ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا غلط کانسیپٹ ہمارے یہاں بنا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے، جو انہوں نے پہلے کیا، جو بعد میں کریں گے، یعنی ہر چیز کا علم جو ہے، جو ان سے پہلے واقعات گزر چکے، جو بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہے وہ بھی اللہ کو علم ہے اس کا۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی خشکی کا مقام، کوئی تری، ولا یابس، کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اور فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے، یعنی مخلوق کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ حاصل کر لیں، یا اللہ کے علم میں سے کوئی چیز جان لیں، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کر لیں، الا بما شاء، ہاں جو وہ چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، نہ دینا چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ مثال کے طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل اس کائنات میں تو کوئی نہیں ہے نا۔ آپ کے پاس لوگ آ گئے، آ کے کہتے ہیں جی ہمیں کاری بھیج دیں، آپ نے 70 کاری بھیج دی، انہوں نے جا کے راستے میں شہید کر دیا، وہ اصل میں دھوکہ دینے آئے تھے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا، اللہ نے نہیں یہ چیز بتائی تو نہیں پتا چلی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ جان کے بھیجے تھے تاکہ شہادت مل جائے ان کو۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنا دکھ کا اظہار کیا کہ 1 مہینہ قنوت نازلہ کی ان لوگوں کے خلاف،
تو نعوذ باللہ، اگر نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جان بوجھ کے پہلے شہید کروایا اور خود جان بوجھ کے پھر قنوت نازلہ، یہ تو بڑی فضول سی بات ہو جائے گی نا پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ جو ہے وہ الزام لگ گیا، آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ پریشان ہیں، کبھی حضرت علی مرتضیٰ سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی لونڈی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، پھر اللہ نے آسمانوں سے آیات نازل کی، ٹھیک ہے؟ تو نہ بتائے اللہ تعالیٰ تو گھر کی بات بھی نہ بتائے کسی کو، سامنے آئے ہوئے لوگوں کے پتہ نہ چلے کہ وہ کس نیت سے آئے ہیں، اور بتانا چاہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس قیامت کے قریب جو لشکر ہوگا ان کے نام بھی آتے ہیں، ان کے باپوں کے نام کا بھی پتا ہے، جو مرضی بتا دے نا، وہ مالک ہے نا جس کو جتنا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے، ٹھیک ہے؟ وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے نا، تو کتنا ایسی چیزوں کا علم بھی حضرت خضر کے پاس ہے جو حضرت موسیٰ کو نہیں ملا تھا، اور وہ جب کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک چڑیا آئی، تو وہ اپنی چونچ مارتی ہے اس کے اندر، پانی کے اندر، اس دریا کے اندر، اس سمندر کے اندر، تو چونچ مارنے سے کتنا کو پانی لے لیتی ہے؟ 2 دفعہ اس نے چونچ ماری، تو حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم میں سے اتنا کو احاطہ ہی کر سکتا ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتا، اتنا وسیع ہے اللہ کا علم، جس کو جتنا چاہے وہ عطا فرما دے، اب نہ دے تو بالکل نہ بتائے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، نہیں احاطہ کرتے وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا، الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے، زمین و آسمان سے بڑی ہے، اتنی جلال والی وہ ذات ہے جس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، اس کی اپنی عظمت کے کیا کہنے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ کچھ لوگ نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آیات آتی ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ اپنی مختلف تفصیلات بیان کرتے ہیں، صفات بیان کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں کرسی سے مراد یہاں پہ سلطنت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے، کہتے ہیں نہیں ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی سماعت کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی کا تذکرہ کیا ہے کہ یوم یدعون، وہ پنڈلی کی طرف ان کو بلایا جائے گا کہ سجدہ کریں، لیکن نہیں کر پائیں گے، حدیث کے اندر اس کی مزید وضاحت آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات بیان کی ہیں، اب وہ ان صفات کا مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کرسی سے مراد یہ ہوگا، عرش سے مراد یہ ہوگا، اچھا اس ذہن میں اپنی طرف سے کیا شبہ لاتے ہیں کہ نہیں اگر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو پھر اللہ تو مخلوق جیسا ہو گیا، بھئی مخلوق جیسا کیسے ہو گیا؟ انسان کے بھی ہاتھ ہے نا، بندر کے بھی ہاتھ ہیں، تو کیا انسان بندروں جیسا ہو جاتا ہے نا؟ یہ صرف ایک چھوٹی بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، محض ہاتھ ہونے سے مشابہت لازم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا، وہ اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کی قدرت کے مطابق ہے، اس کا ہم علم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے امام مالک سے پوچھا نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں تو کیسے ہیں، عرش پہ کیسے مستوی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب مستوی ہونے کا مطلب تو بیٹھنا ہوتا ہے، جگہ پکڑنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ نے بتا دیا کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، یہ نہیں پتا کیسے ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، کیونکہ ہم اس کو جان نہیں سکتے اس لیے اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات جتنی بھی بیان ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو صحیح جو اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان کی ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی آنکھوں کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پنڈلی کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ نے اپنی کرسی کا تذکرہ کیا تو اس کی کرسی ہے، اس نے اپنے عرش کا تذکرہ کیا تو اس کا عرش ہے، کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، ہم جان بھی نہیں سکتے، یہ اسی کو معلوم ہے۔ اگر اس طرح مشابہت کہنا تو پھر تو مشابہت یہ بھی ہے کہ آپ بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے، مشابہت تو پھر یہ بھی آ گئی، آپ بھی وجود رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی وجود رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے نا، اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ ہے، اب بھی ہیں، یہی ہے نا بات، تو لیکن آپ اللہ جیسے نہیں ہیں، تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ ویسے ہی ہم مانیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا معنی ادھر ادھر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کی کیفیت کیسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کا تذکرہ کیا کہ میری کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، یہ جو زمین و آسمان ہے ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس نے ان کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے،
اور اس نظام کو سنبھالنے سے اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بہت بلند ہے، العظیم، وہ بہت عظمت والی ذات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 11 تقریباً یہاں پہ صفات بیان کی ہیں، اور بتایا یہ ہے کہ جو اتنی عظمت والی، اتنے علم والی، اتنی قدرت والی، اتنی وسعت والی ذات ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی اور معبود برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کسی اور کی پوجا کیوں کی جائے؟ کسی اور کے سامنے سجدہ کیوں کیا جائے؟ کسی اور سے خوف و رجا کیوں رکھا جائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں ہمیں بات سمجھائی ہے، اور ہمیں ہر رات سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی جو تلقین پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے ذریعے کی گئی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بار بار ہمارے ذہنوں میں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔